तैमूर ने सामने पड़े पुराने और गंदे से दरवाजे को नागवारी से देखा। दरवाजे का रंग उतर चुका था और हालत भी बहुत खराब थी। थका हुआ सा वो आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटा बैठा। कौन है? अंदर से एक धीमी सी लड़की की आवाज़ आई तो वह चौंक गया। आवाज़ सुनकर अंदाज़ा हो रहा था कि कोई कम उम्र लड़की है। मैं तैमूर फ़याज़ हूँ। इजाज़ अली का घर यही है ना? उसने ज़रा सख्त लहजे में अपना तारुफ करवाया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया। काले दुपट्टे में लिपटी हुई नाजुक सी लड़की एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। नाम सुनते ही शायद वो इसे पहचान गई थी। ज़ोया हैरत भरी नज़रों से इस लंबे चौड़े और खूबसूरत नौजवान को देख रही थी। तैमूर ने घर पर एक सरसरी नज़र डाली। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। दीवारें खस्ता हाल थी। पूरा घर गुर्बत की कहानी सुना रहा था। सिर्फ 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। घर की हालत साफ बता रही थी कि यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन एक बात नुमायाँ थी कि गुर्बत के बावजूद घर बहुत साफ सुथरा था। आप फ़याज़ तायाबू के बेटे हैं? ज़ोया ने धीमी आवाज़ में पूछा। जी हाँ, आपको कोई शक है? अगर शक है तो मैं शनाख्ती कार्ड भी दिखा देता हूँ। तैमूर के सख्त और मगरूर लहजे पर वो घबरा गई। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने फ़ौरन वजाहत दी। तैमूर की बातों की सख्ती से उसकी आंखें नम हो गईं। तैमूर ने बेजारी से उधर उधर देखा। आवाजाज चचा कब आते हैं? मैं उनकी खैरियत पूछने आया हूँ। क्या वो काम पर गए हैं? वह यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। ज़ोया ने नम आंखों के साथ सर हिलाया। नहीं, वो काम पर नहीं जाते। कई सालों से बिस्तर पर हैं। अंदर कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। वो लब काटते हुए अपने बाप के बारे में बता रही थी। तैमूर ने सर हिलाया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, वो साकत रह गया। वहाँ लेटा हुआ इंसान हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो इन्हें पहचान ही नहीं पाया। बाबा ने जो तस्वीर दिखाई थी उसमें इजाज चचा तंदुरुस्त और जवान नजर आते थे, मगर अब उनकी हालत देखकर तैमूर को गहरा सदमा हुआ। तैमूर ने सलाम किया और चचा से खैरियत पूछी। फिर बाबा का हाल बताने लगा। चचा की कमज़ोर हालत देखकर उसे वाकई अफसोस हुआ। ज़ोया ने इसके बैग और हुलिया से अंदाज़ा लगा लिया था कि वह दूर से आया है, इसीलिए मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन वो उलझन में पड़ गई। उसके अच्छे कपड़े, महंगे जोगर्स और पुरवकार अंदाज साफ बता रहे थे कि वो खुशहाल घर से है, उनके घर से कहीं बेहतर हालत वाला। फिर भी ज़ोया ने हिम्मत की। उसके पास थोड़े से पैसे थे जो ट्यूशन फीस से बचाए थे, वही निकाल लिए। गली में खेलते साइम को आवाज़ देकर सामान मंगवाया और ख़ुद जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। वह मेहमान था, चाहे घर के हालात जैसे भी हों, मेहमान नवाजी उसके लिए ज़रूरी थी। एजाज चचा टूटे हुए लहजे में तैमूर से बाबा का हाल पूछ रहे थे। बाबा ठीक हैं चचा? तैमूर ने जवाब दिया। फिर एजाज चचा की आंखें नम हो गईं। वो खुद क्यों नहीं आए? क्या मुझसे नाराज़ हैं? तैमूर मुस्कुरा दिया और नरमी से बोला, नहीं चचा, डॉक्टरों ने सफ़र से मना किया है। उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए इन्होंने मुझे भेजा है। ये कुछ पैसे भी भिजवाए हैं। एजाज चचा को बार बार खांसी आ रही थी। उनकी हालत वाकई तशवीशनाक थी, जिसे देखकर तैमूर परेशान हो गया। घर बहुत सादा था, मगर साफ सुथरा, और इसमें एक अजीब सा सुकून था। तैमूर ने सोचा कि रात को ही वापस चला जाए, इसीलिए वो फ्रेश होने उठ गया। जब वो वापस आया तो काली चादर ओढ़े उसी लड़की को देखकर चौंक गया। वो चचा को सूप पिला रही थी। सूप पिलाने के बाद उसने चचा का चेहरा साफ किया और थोड़ा झिझकते हुए तैमूर से बोली, मैंने खाना बना लिया है, अगर कहें तो लगा दूं। तैमूर को काफ़ी देर से खाने की खुशबू आ रही थी, बिरयानी की। उसे शदीद भूख भी लग रही थी, मगर उसे इस गरीब घर पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं बस निकलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, उसने कहा। ज़ोया की आंखें नम हो गईं। बाप की ऐसी हालत के बावजूद वो इन्हें छोड़कर जा रहा था। जी आप जा सकते हैं, मगर खाना खा कर जाएं, प्लीज़, उसने नज़रें झुका कर कहा। तैमूर ने खामोशी से सर हिला दिया। कुछ देर बाद खाना लगा दिया गया। तैमूर हैरान रह गया। इतनी मज़ेदार बिरयानी उसने शायद ही कभी खाई हो। वो रुगवत से खाता रहा। हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खाने के बाद ज़ोया चाय ले आई, मगर इजाज चचा की खांसी मुसलसल जारी थी। तैमूर का दिल बेचैन हो रहा था। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी।
رات کے 9 بج چکے تھے۔ اتنی رات کو نکلنا مناسب نہ لگا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے واپس جائے گا۔ وہ رات وہیں رک گیا۔ زویا نے اس کے سونے کا اچھا انتظام کر دیا، مگر اسی رات کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے تیمور گہری نیند میں تھا۔ رات کے کسی انجانے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو، ابو پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زویا اپنے باپ کو بار بار ہلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف صاف سنائی دے رہا تھا۔ تیمور گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ دیکھیں پلیز، ابو کو کچھ ہو گیا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ زویا کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی، باپ کو کھو دینے کا ڈر اور دنیا میں بالکل اکیلے رہ جانے کا خوف اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ تیمور سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اعجاز چچا ٹھیک نہیں تھے، وہ ٹوٹے ٹوٹے انداز میں سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، تیمور نے جلدی سے کہا۔ جب تیمور نے انہیں اٹھانا چاہا تو اعجاز چچا کی مدھم سی آواز سنائی دی، بیٹا مجھے چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے میری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ نہیں چچا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تیمور نے حوصلہ دیتے ہوئے انہیں کہا۔ ہم ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، مجھے ہیلپ لائن نمبر بتائیں۔ کچھ ہی دیر، تقریباً 10-15 منٹ بعد ایمبولینس آ گئی۔ تیمور اعجاز چچا کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ پیچھے گھر میں زویا اکیلی رہ گئی۔ محلے کی ایک عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زویا مسلسل رو رہی تھی، ذرا سی آواز پر اس کا دل دہل جاتا۔ اسے لگتا ابھی کوئی آ کر کہہ دے گا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ سیسکیاں بھرتے ہوئے وہ خود کو اس بھری دنیا میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، بابا کو کچھ نہ ہو، پلیز انہیں ٹھیک کر دیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، خدا کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ اعجاز چچا نے کمزور آواز میں تیمور کو پاس بلایا، سانس بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ تیمور، میری بیٹی سے نکاح کر لو، وہ مشکل سے بولے۔ میں جانتا ہوں میری زندگی بس چند گھنٹوں کی مہمان ہے، میری سانسیں خود گواہی دے رہی ہیں، مجھے تو موت کے فرشتے بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ وہ کانپتے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں بھائی صاحب اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، مگر میرے بعد میری زویا کہاں جائے گی؟ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، لاوارث ہو جائے گی۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے رہنے لگے۔ تیمور بری طرح الجھ گیا۔ مرتے ہوئے انسان کی خواہش کو ٹھکرانا اسے گناہ لگ رہا تھا، مگر اگر یہ نکاح ہو بھی گیا تو اس کے ماں باپ اس کا جینا مشکل بنا دیں گے۔ آخر اعجاز علی اس کا سگا چاچا بھی تو نہیں تھا، ستیلا تھا۔ مگر اس وقت چچا کی حالت بہت خراب تھی۔ تیمور انکار کر کے ان کے دل کو اور دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چچا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں میری زندگی اب زیادہ ساتھ نہیں دے گی، اعجاز چچا روتے ہوئے بولے۔ میری وجہ سے اس بچی کی زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، میرے بعد وہ در بدر ہو جائے گی، بس تم اسے اپنا لو، اس سے نکاح کر لو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تیمور کا دل پگھل گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچا آپ فکر نہ کریں، اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو میں زویا سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی اعجاز چچا کے بیمار چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے انہیں سکون مل گیا ہو۔ شام کو ڈاکٹر سے زبردستی چھٹی لے کر وہ گھر آ گئے، شاید صرف اپنی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اسی شام تیمور اور زویا کا نکاح ہو گیا۔ چند محلے والے موجود تھے، ایک مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ سب جانتے تھے کہ تیمور اعجاز علی کا بھتیجا ہے۔ زویا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اعجاز چچا نے خود اسے پاس بلا کر کہا، میری بچی، اب میں بے فکر ہو کر اس دنیا سے جا سکوں گا۔ میرے بعد بھی تیرے سر پر ہاتھ رکھنے والا موجود ہے، تیری حفاظت کرنے والا۔ ابو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ زویا گھبرا گئی۔ بیماری میں بھی اعجاز چچا مسکرا دیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تیمور نے وعدہ کیا ہے تجھ سے نکاح کرنے کا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، شریف اور سمجھدار، اس کے ساتھ تیری زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ اسے دعائیں دیتے رہے۔ یوں شام ہوتے ہوتے زویا اور تیمور کا نکاح ہو گیا۔ تیمور خاموش تھا، مگر اندر ہی اندر شدید الجھن میں تھا۔ اس کے ابو خود اس شہر آنا چاہتے تھے اعجاز چچا کی خیریت پوچھنے، مگر اس نے ہی منع کیا تھا۔ آپ کا بلڈ پریشر رہتا ہے، میں خود جا کر دیکھاتا ہوں، کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن جائے گا۔ اگلی صبح زویا کی چیخ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اعجاز چچا اپنی بیٹی کو تیمور کے ہاتھوں میں سونپ کر
اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بہت اچھا کیا بیٹا جو اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، آخر اجاز نے اسے تمہارے ہی حوالے کر کے دنیا چھوڑی ہے۔ بچی بہت شریف، فرما بردار اور نیک ہے۔ اجاز نے تو اپنی ساری عمر نشے میں گزار دی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوئی، وہ تمہاری زندگی کو سنوار دے گی۔ محلے کی خالہ کلثوم تیمور کو دعائیں دے رہی تھی۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، تیمور نے سخت اور خشک لہجے میں کہا۔ اس کے انداز نے زویا کے نازک دل کو دہلا دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے پرانے بیگ میں 2-4 کپڑے اور ضروری سامان رکھ لیا۔ ٹرین کے سفر میں وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی، سر جھکائے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے ایک بوجھ ہو۔ سامنے بیٹھے شخص کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جیسے وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہو۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ تیمور کے گھر پہنچ گئے۔ سامنے ایک عمر رسیدہ عورت کھڑی تھی، جو تیز نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم حیرت سے تیمور کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تیمور ابھی کسی سوال جواب کے موڈ میں نہیں تھا، وہ سب کچھ پہلے ہی فون پر اپنے باپ کو بتا چکا تھا، مگر ریحانہ بیگم ضبط نہ کر سکی۔ تمہیں وہاں نکاح کرنے بھیجا تھا یا اس جواری کی خیریت پوچھنے؟ وہ غصے سے چیخی۔ تم اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر لے آئے ہو۔ تمہارے باپ نے صاف کہا تھا کہ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی، پھر کیوں لائے ہو اسے؟ ان کے لہجے میں نفرت اور تلخی تھی۔ تمہیں یاد نہیں اس کا باپ ہمارے 10 لاکھ روپے لے کر راتوں رات بھاگ گیا تھا؟ زویا نے گھبرا کر لب کاٹ لیے اور تیمور کے مضبوط وجود کے پیچھے چھپنے کی سی کوشش کی۔ تیمور نے فوراً جواب دیا، کس نے کہا ہے کہ آپ اسے بہو بنا کر رکھیں یا رانی بنائیں؟ اسے نوکرانی بنا لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ آپ کی ملازمہ ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ آپ خود کہتی ہیں کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، کھانا نہیں بنتا، کام نہیں ہوتا، اور ملازمہ آپ کو پسند نہیں آتی، اسی لیے تو میں اسے لے کر آیا ہوں۔ اس کی ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ زویا کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ وہ حیرت اور دکھ سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تیمور پھر بولا، مجھے بھی یہ لڑکی بیوی کے روپ میں قبول نہیں۔ آپ کو کیا معلوم میرے کتنے خواب اور خواہشیں تھیں، مگر جب میں نے ابو کو فون پر یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ مرتے ہوئے انسان کی خواہش پوری کرنا ثواب ہے، اسی لیے میں نے یہ سب کیا، ورنہ میں کبھی بھی اسے اپنی بیوی تسلیم نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں صاف ناپسندیدگی تھی، اور زویا وہیں کھڑی کھڑی ذلت کے گہرے گڑھے میں گر چکی تھی۔ جاؤ لڑکی، ایسے کھڑی ہو جیسے یہاں تمہارا استقبال ہونے والا ہے۔ نہ کوئی دلہن ہو تم، نہ اس گھر میں آئی، اور نہ ہی کوئی خوشی۔ سامنے جو سٹور ہے وہی تمہاری جگہ ہے، وہاں اپنا سامان رکھ دو۔ اگر اس گھر کا کھانا کھانا ہے تو کام کرنا ہوگا۔ ریحانہ بیگم کے لہجے میں سختی اور نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے نہ اس کے باپ کے مرنے پر افسوس کیا اور نہ ہی ایک لمحے کو ہمدردی دکھائی۔ یہ بھی نہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اسے سہارا دیں گے یا یہ گھر اب اس کا ٹھکانہ ہے۔ زویا کو اس وقت سمجھ آ گیا کہ اپنوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ چہرہ تیمور کا تھا، جس نے اس سے نکاح تو کر لیا تھا مگر صرف باپ کی خواہش پر۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان سب کے سامنے سے گزری اور اس کمرے میں چلی گئی، جو دراصل ایک سٹور تھا۔ وہاں ہر طرف گندگی تھی اور رہنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ ایسا ہی ہوتا ہے زویا، جن لڑکیوں کو زبردستی دوسروں کی زندگی میں شامل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ تیمور نے اسے ملازمہ کہا تھا اور وہ واقعی ملازمہ بن گئی۔ صبح سب کے لیے ناشتہ بنانا، کچن صاف کرنا، پورے گھر کی صفائی کرنا، پھر رات کا کھانا بنانا، برتن دھونا اور آخر میں اسی سٹور میں جا کر سر رکھ کر سو جانا، یہی اس کی روز کی زندگی بن گئی تھی۔ گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، تائی ابو اور تائی اماں تھے جن کا رویہ بہت سخت اور نفرت بھرا تھا۔ تیمور خود بھی تھا اور اس کی ایک بڑی بہن نور، جو شادی شدہ تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس گھر میں اپنی بیوی کو نوکرانی بنا کر لے آیا ہے۔ زویا کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی مہمان آتا تو تائی اماں اسے سامنے آنے سے بھی روک دیتی۔ اگر تم لوگوں کے سامنے آؤ گی تو سوال ہوں گے۔ میرا بیٹا خود تمہیں اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں تو میں رشتہ داروں کو کیا بتاؤں؟ ویسے بھی وہ دوسری شادی کرے گا اپنے جیسی کسی اچھی لڑکی سے۔ زویا یہ سب سن کر خاموش رہی۔ اسے بحث کرنا نہیں آتا تھا، وہ زیادہ تر چپ رہ کر سب کچھ سہ لیتی تھی۔ اس کے باپ کا نام اجاز تھا اور ماں رضوانہ کہلاتی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد رضوانہ کو ٹی بی ہو گئی۔ علاج نہ مل سکا اور بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
اس وقت زویا کی عمر صرف 10 سال تھی۔ ماں کے بعد نانی سے اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ سال وہ وہیں رہی۔ جب زویا 16 سال کی ہوئی تو نانی بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد ماموں نے اجاز کو بلا کر صاف کہہ دیا، اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ہم اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ اجاز شرمندگی کے ساتھ بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی ساری زندگی نشے اور لاپرواہی میں گزری تھی، اسی لیے بیٹی کے لیے اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ حالات نے زویا کو وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا۔ میٹرک پاس کرتے ہی اس نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، خود بھی پڑھائی جاری رکھی۔ گھر بیٹھے پرائیویٹ امتحان دیا اور آہستہ آہستہ BA مکمل کر لیا۔ زندگی جیسے تیسے چلنے لگی۔ کچھ پیسے اجاز مزدوری کر کے لے آتا اور کچھ زویا ٹیوشن اور اسکول میں پڑھا کر کما لیتی۔ یوں باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اجاز سخت بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری زویا کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ وہ زویا ویسے ہی خاموش اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اس پر اتنا ظلم کرے گی۔ اس گھر میں وہ خود کو کسی بے زبان مخلوق سے کم محسوس کرنے لگی۔ وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ تیمور نے اسے نکاح صرف انسانیت کے ناطے کیا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں۔ زویا کو اب معلوم تھا کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ یوں وہ بنا کسی شکایت کے خاموشی سے اس گھر میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ نور اور حیدر آنے والے ہیں، کم از کم گھر تو صاف کر لیتی۔ ریحانہ بیگم غصے اور غرور سے اسے گھور رہی تھی۔ جیت آئی اماں، بس ہو ہی گیا ہے، زویا نے نرمی سے جواب دیا۔ بریانی دم پر ہے، کباب بنا کر فریج میں رکھ دیے ہیں، سالن بھی تیار ہے، بس روٹیاں مہمانوں کے آنے پر بناؤں گی، وہ دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ریحانہ بیگم دل ہی دل میں حیران ہوئی، اتنی کم عمر لڑکی نے صرف 2 گھنٹوں میں اتنا سارا کھانا بنا لیا تھا۔ صبح سے وہ کچن میں لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے گھر کی صفائی نہ ہو سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ صفائیاں مت دو، ریحانہ بیگم نے سختی سے کہا۔ اب فوراً گھر صاف کرو، حیدر کیا سوچے گا کہ گھر کیسی حالت میں ہے، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو خود سب سمیٹ لیتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ زویا کچھ لمحے ان کی پیٹھ کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کچن سمیٹا اور گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ آج نور اور حیدر آنے والے تھے۔ اس کا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیا باتیں کریں گے۔ یہاں اس کی حیثیت سب پر واضح تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جیسے ریحانہ بیگم ہے، شاید ان کی بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی، اسی لیے وہ ان کے سامنے آنے سے بچنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی مہمان آئے، زویا فوراً کچن میں چلی گئی اور باقی کاموں میں لگ گئی۔ پہلے سلاد بنایا، پھر روٹیاں پکانے لگی۔ اس کی حالت کسی ماسی جیسی لگ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، ماتھے پر پسینہ، کچن کی شدید گرمی میں کھڑی وہ خود سے بھی بے خبر تھی۔ اس کے کپڑے بے رنگ تھے، جو وہ نہ جانے کتنی بار پہن چکی تھی۔ اسی دوران تیمور کچن میں آیا، اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی جو کھانے کے بعد پیش کرنی تھی۔ زویا جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی تھی، اسے احساس بھی نہ ہوا کہ تیمور کی نظریں اس پر ٹھہر گئی ہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں خالی، کسی جذبے سے خالی، وہ جیسے ایک مشین کی طرح کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ زویا کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، امی نے تو واقعی اس لڑکی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا، مگر فوراً ہی گردن جھٹک کر خود سے کہا، مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ کھانے کی خوشبو اس کے قریب پہنچی تو زویا چونک پڑی، جیسے کسی بھوت کی آواز سن لی ہو۔ جی جی کھانا تیار ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں لگا دینا۔ نور کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ تیمور نے زویا سے نکاح کر لیا ہے۔ جبکہ وہ سلام کرنے آئی تو وہ حیران رہ گئی، ارے یہ تو رضوانہ چچی کی بیٹی ہے۔ زویا چھوٹی تھی جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا، وہ سوچ رہی تھی یہ تو بالکل رضوانہ چچی جیسی لگ رہی ہے۔ زویا سر جھکائے کھڑی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں ایک اضافی بوجھ ہو۔ فوراً ہی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی نور کی آواز آئی، واہ، امی کا ٹیسٹ واقعی بدل گیا ہے، زویا نے واقعی بہت مزیدار کھانا بنایا ہے۔ زویا اپنی تعریف سن کر حیران رہ گئی، کئی لمحے تک یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے واقعی اتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ زویا اپنی تعریف سن کر حیران رہ گئی۔ تیمور خاموشی سے بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کھانے میں واقعی یہ لڑکی زبردست ہے۔ جب پہلی بار چچا کے گھر میں اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھائی تھی، وہ ذائقہ آج بھی اس کے یادوں میں تازہ تھا۔ تائی جان، یہ کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، برائے مہربانی سے ٹھیک کروا دیں، رات کو بہت گرمی ہوتی ہے۔ زویا ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ رات کو اچانک پنکھا چلتے چلتے بند ہو گیا تھا۔ شدید گرمی اور حبس نے اسے بے چین کر دیا۔ ریحانہ بیگم نے اس لڑکی کو سب سے چھوٹا سا کمرہ دیا تھا
جو لوگ عام طور پر اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ لڑکی کو اپنی جگہ پر رکھنا خوب جانتی تھی۔ گھورتے ہوئے بولی، اچھا خراب ہو گیا ہے تو کچھ دن لگیں گے اسے ٹھیک ہونے میں۔ تم کون سی اپنے باپ کے گھر میں آرام کرتی تھی؟ ویسے تمہارے باپ تو جواری تھے، تم دونوں کا گزارا ہوتا کیسے تھا؟ زویا خاموش تھی لیکن دل میں سوچا، ابو چاہے جیسے بھی تھے لیکن انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا جو یہاں رہ کر ہوتا ہے۔ ریحانہ بیگم کا لہجہ بہت سخت اور کڑوا تھا۔ وہ زویا سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر کی نوکرانی ہو، بغیر تنخواہ کی۔ زویا کو اپنی ذات کی کمزوری ہر لمحے محسوس ہوتی۔ باپ کا گھر غریب ضرور تھا لیکن اس قدر ذلت اور رسوائی اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ رات بھر جس طرح گرمی اور حبس نے اسے بے چین کیا، وہ سب ابھی بھی اس کے سر میں درد بن کر رہ گیا تھا۔ تائی جان کی سخت بات نے اسے ایک لمحے کے لیے چپ کر دیا۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگی۔ جب سے زویا اس گھر میں آئی تھی، ریحانہ بیگم کے لیے سب آسان ہو گیا تھا۔ مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پہلے انہوں نے ایک ملازمہ رکھی تھی لیکن وہ زیور صاف کرنے کے بعد گھر چھوڑ گئی تھی۔ تب سے ریحانہ بیگم نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب ملازمہ نہیں رکھیں گی۔ اب کام کا بوجھ بھی کم تھا، مہمانوں کی فکر بھی کم، زندگی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف زویا کی زندگی کسی بوجھ سے کم نہ تھی۔ ابھی بھی وہ گھر کے پچھلے حصے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ تبھی تیمور وہاں سے گزرا۔ زویا کے چہرے پر بے رونق پن، خالی آنکھیں اور اداس واضح تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اسے دیکھا۔ جب وہ پہلی بار اسے اس گھر میں لایا تھا تب اس کی حالت ایسی نہ تھی۔ اب وہ حد سے زیادہ کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو۔ وہ تیمور کی موجودگی کا بھی احساس نہ کر سکی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ تائی جان کی سرد مہری آج بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زویا خود سے سوچتی، میں یہاں کیوں ہوں؟ جس شخص نے نکاح کر کے مجھے یہاں لایا وہ بھی مجھے اپنا تعلق ماننے کو تیار نہیں۔ گھر کے لوگ شاید مجھے انسان بھی نہیں مانتے۔ پھر میں یہاں اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہوں؟ اب وہ تیمور پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی تھی، جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ اس کا شوہر تو نام کا بھی نہیں تھا، وہ بس انسانیت کے ناطے ہی وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ تائی جان اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور چونکہ زویا سوتیلی بیٹی تھی تو اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور مہمانوں کے سامنے ریحانہ بیگم بلند آواز میں کہتی، میں تیمور کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہوں، جیسے ہی کوئی ملے گی تیمور کی شادی کر دوں گی۔ زویا بس خاموش رہتی اور اسے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور زویا گرمی سے جلتی جا رہی تھی۔ تائی جان کو معلوم تھا کہ اس کے کمرے کا پنکھا خراب ہے، لیکن کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ پوری رات وہ اسی گرمی میں پڑی رہتی، کبھی خود پر ترس آتا تو کبھی غصہ۔ رات کو جب سارا کام ختم کر کے وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی، تقریباً 11 بج رہے تھے۔ نیم جاگتی ہوئی وہ گتے پر پڑ کر نیند کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کوئی کھڑا ہوا۔ وہ تیمور تھا۔ وہ کسی دوست کے لیے چائے لینے آیا تھا جو دوسرے شہر سے ملنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ زویا شدید گرمی اور تھکن کی حالت میں تھی۔ تیمور کی آواز سن کر وہ اچانک جاگ گئی۔ اتنی گرمی میں پنکھا کیوں بند ہے؟ تیمور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زویا کیسے بند پنکھے میں سو رہی تھی۔ پنکھا ایک ہفتے سے خراب ہے، آپ کو کوئی کام تھا؟ زویا بے تاثر لہجے میں بولی۔ تیمور نے سر ہلا کر کہا، ہاں چائے بنا دو اور کچھ سامان لے کر آیا ہوں، سب ٹرالی میں رکھ دو۔ زویا نے پلٹ کر نیند سے بوجھل آنکھیں لے کر کچن میں جا کر جلدی سے چائے بنائی اور سارا سامان سیٹ کر دیا۔ پھر واپس اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اسی گرمی میں جو اس کی قسمت بنی ہوئی تھی۔ تایا جان اور تائی جان کے کمرے میں اے سی تھا۔ تیمور نے بھی 1 سال پہلے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا، لیکن یہ ذلت صرف زویا کا مقدر تھی۔ اگلے دن زویا کچن میں کام کر رہی تھی کہ تیمور ایک الیکٹریشین لے کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں نیا پنکھا تھا۔ ریحانہ بیگم نے سخت نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا جو بظاہر لاپرواہ سا لگ رہا تھا۔ الیکٹریشین نے صرف آدھے گھنٹے میں پنکھا لگا دیا، کمرے میں نیا اور ٹھنڈا۔ زویا حیران تھی، شاید تیمور کو رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ پنکھا خراب ہے، تبھی تو اتنی مہربانی کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات تیمور کے دماغ میں یاد رہی اور اس نے نیا پنکھا لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی۔ ایک سکون کا احساس ہوا، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر تک محسوس ہوئی اور یہ احساس تیمور کی مہربانی سے آیا تھا۔ زویا حیران تھی، شکر گزار تھی کہ ماں ایسی ہے لیکن بیٹے کا دل بھی نرم ہے اور انسانیت پر بھرا ہوا۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی دوران ریحانہ بیگم اسے باتیں سنا رہی تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے اسے کبھی بیوی تسلیم نہیں کرو گے، دوسری شادی کر لو گے، پھر اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ زویا نے سنا کہ ریحانہ بیگم غصے میں ہے۔
کیا ہو گیا ہے امی؟ یہ انسان ہے اور ایک ہفتے سے اس کا پنکھا بند پڑا ہے، گرمی اور ہبس میں وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اوپر سے آپ اسے گھر کے سارے کام بھی کروا رہی ہیں، کم از کم انسان ہی سمجھ لیں اسے۔ یہ آواز زویا نے باہر لاؤنج کی صفائی کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ تیمور کو اپنی طرف داری کرتے ہوئے دیکھ کر زویا کے دل میں ایک عجیب سا گرم احساس پیدا ہوا۔ دوسرے دن شام کو جب زویا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تیمور کسی کام سے وہاں سے گزرا۔ تب زویا نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا، سنیں، کیا آپ کے پاس 1000 روپے ہوں گے؟ مجھے کچھ سامان خریدنا ہے اپنا۔ زویا نے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ کتنے دنوں سے اسے کچھ ضروری چیزیں چاہیے تھی، لیکن تیمور سے مانگنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ دل میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اب سب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ باپ تو سکون سے قبر میں آرام کر رہا ہے، اس کی بیٹی محفوظ ہے کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ تیمور جاتے جلتے پلٹا اور جیب سے 5000 روپے نکال کر زویا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ نہیں، مجھے بس 1000 چاہیے۔ زویا نے صاف انکار کر دیا۔ تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، رکھ لو، ضرورت پڑ جائے گی۔ زویا حیران رہ گئی اور تیمور بھی دل ہی دل میں حیران تھا کہ دل اس لڑکی کی طرف مائل بھی ہو رہا ہے۔ وہ سادہ معصوم، کبھی شکایت نہ کرنے والی، خاموشی سے بس گھر کا کام کرتی تھی۔ تیمور جانتا تھا کہ اس کی ماں کی زبان کتنی سخت ہے، لیکن کبھی زویا نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ گھر میں سکون کی فضا زویا کی محنت کی بدولت تھی۔ اوپر سے اس کا کھانا اتنا ذائقے دار ہوتا کہ تیمور بھی اس کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اکثر باہر کھانا کھاتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ اسے بے حد بھا گیا تھا۔ اگلے ہی دن تیمور اس کے کمرے میں اس کا سارا سامان رکھ گیا، جو سب اس کی ضرورت کا تھا۔ زویا حیا سے لال ہو گئی۔ یہ سب پرسنل چیزیں تھیں جو ہر لڑکی کی ضرورت میں آتی ہیں۔ اس نے ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، یہ سب وہ خود لے آیا ہے، میں نے کہا بھی نہیں۔ 2 خوبصورت سوٹ بھی تھے، شاید گھر میں پہننے کے لیے۔ زویا خوشی اور حیرت میں تھی۔ دل کہہ رہا تھا، اوف کتنی مہربانی، کہیں میرا دل نئے خواب تو نہ دیکھنے لگ جائے۔ ایک طرف تیمور کی مہربانی پر خوشی تھی تو دوسری طرف دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہا۔ دوسرے دن زویا نے نہا کر نیا سوٹ پہنا، جس کے ساتھ گلابی دوپٹہ تھا، کیونکہ اس کے سارے پرانے کپڑے اب رنگ چھوڑ چکے تھے اور کچھ جگہوں سے پھٹ بک گئے تھے۔ اتنی سادگی اور محبت کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی ریحانہ بیگم حیران ہو کر بولی، یہ سوٹ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ زویا نے شرماتے ہوئے کہا، تیمور لے کر آئے ہیں۔ ریحانہ بیگم کے دل میں غصہ اور حیرت دونوں اٹھ رہے تھے۔ شام کو تیمور اپنے کمرے میں بلایا گیا۔ تم یہ سب مہربانیاں کیوں کر رہے ہو اس لڑکی پر؟ تم تو کہتے تھے کہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ ریحانہ بیگم غصے میں بول رہی تھی۔ تایا جان نے ہلکی ناراضگی سے کے ساتھ کہا، ہوش میں رہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح کر کے لایا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ریحانہ بیگم۔ فیاض صاحب کی بات نے بھی انہیں تھوڑا خاموش کر دیا۔ پھر ریحانہ بیگم تلملاتے ہوئے بولی، اگر اتنی ہمدردی ہے تو پھر اسے اپنے کمرے میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تیمور نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بھیج دیں گے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، لیکن وہ لڑکی جسے وہ چھوٹی اور کم پڑھی لکھی سمجھ رہی تھی، حقیقت میں بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ تیمور نے اسے اپنی بیوی بنایا ہے، اسی لیے اسے پڑھایا لکھایا، سرکاری افسر بنایا۔ زویا کے بارے میں ریحانہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلے اسکول میں ٹیچر رہی ہے، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی رہی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور صبر والی لڑکی ہے۔ ہر ماحول میں وہ آسانی سے ڈھل جاتی تھی، خاموشی سے صبر کر کے اچھے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ تیمور نے فوراً سمجھ لیا تھا کہ زویا اس کے لیے ایک سکون اور پناہ ہے، جس میں وہ اپنے دل کی باتیں چھپا سکتا ہے۔ اچانک دل میں محبت کا احساس جاگا اور اسی لیے وہ اسے اپنے کمرے میں لانے اور اس کی رخصتی کا سوچ رہا تھا۔ وہ زویا کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنے لگا، لیکن یہ سب زویا نہیں جانتی تھی۔ تایا جان نے جب زویا کے لیے تیمور کی ہمدردی دیکھ لی تو آخرکار بول اٹھے، ٹھیک ہے بھائی، اگر تم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بلا وجہ نور اور حیدر سے یہ بات چھپائی تھی، کل اسے تمہارے کمرے میں رخصت کر دوں گی۔ وہ تھوڑی ناراض لگ رہی تھی، لیکن تیمور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی کیا ہوا ہے؟ شاید یہی لڑکی ہمارے گھر کے لیے صحیح ہے۔ دیکھیں اس نے گھر میں جو سکون لایا ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ جو جگہ پہلے بکھری ہوئی تھی اور سکون نام کا بھی نہیں تھا، اب وہ جنت جیسا لگتا ہے۔ میں اس جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور آپ بھی دل میں جگہ بنا کر زویا کو اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ ریحانہ بیگم نے تھوڑا جھٹکا دیا، لیکن فیاض صاحب نے مسکرا کر تیمور کی طرف دیکھا اور کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، یہ بچی صبر اور برداشت والی ہے، تمہارے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تیمور نے بھی مسکرا دیا۔ زویا جو ان سب باتوں سے بے خبر
मासूमियत سے بس کچن میں کام کر رہی تھی، وہ جلدی سے سب کچھ کر رہی تھی تاکہ کھانا وقت پر تیار ہو جائے اور تائی جان کا غصہ نہ بھڑکے۔ اگلے دن نور تائی جان سے بولی، تائی جان آج کھانے میں کیا بناؤں؟ تائی جان نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، اپنے شوہر سے پوچھو، وہ تو اس گھر کی مالکن بننے والی ہے وہ۔ زویا تھوڑی حیران ہوئی اور خاموش ہو گئی۔ تبھی تایا جان مسکرا کر بولے، بیٹا ان کی باتوں پر دل نہ لگاؤ، جو تمہیں درست لگے وہی بنا لو، اور ویسے بھی وہ کسی خاص مقصد سے یہاں آ رہی ہے۔ زویا نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے میں بریانی اور مٹر قیمہ بنا لیتی ہوں۔ پھر وہ کچن کی طرف گئی اور کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دب گئی لیکن کام شروع کر دیا۔ اسی دوران کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ خوشبو فوراً پہچان گئی۔ وہ تیمور تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بولی، کیا چاہیے آپ کو؟ تیمور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں چاہیے تمہارا دل جو صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ اسی لیے اس نے زویا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زویا کی آنکھوں میں حیرانی اور جسم میں ہلکی لرزش تھی۔ اتنی نزدیکی اور وہ قربت وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ تیمور اس کی گھبراہٹ پر مسکرا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ زویا کو کچھ لمحوں کچھ بھی نہیں پتا کہ نور کس مقصد سے یہاں آئی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس چلا گیا اور زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ زویا کچن میں مصروف تھی لیکن دل اداس تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا، شادی کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بحث۔ وہ کبھی بھی ان کے معاملات میں شامل نہیں ہو سکی، بس ایک فالتو وجود کی طرح لگتی رہی تھی۔ آنکھیں بلا وجہ نم ہو گئی۔ کچھ دن بعد نور نے تیز آواز میں کہا، واہ بھائی بڑے چھپے رستم نکلے، نکاح کر کے اپنی بیوی کو یہاں لے آئے اور مجھ سے یہ بات چھپائی۔ وہ بھائی پر ہلکا سا مذاقیہ غصہ کر رہی تھی اور پھر زویا کے پاس آ گئی۔ امی آپ کے لیے یہ بہو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی زبان اتنی کڑوی ہے کہ لگتا ہے ہر دن یہاں جنگ چھڑی رہے گی۔ چلو اب بھائی اور بھابھی کی رخصتی کی تیاری کریں، میں کہتی ہوں سادگی سے دعوت کریں اور پھر رخصتی کر دیں۔ تیمور کے کمرے میں اور ریسیپشن دھوم دھام سے کرنا۔ زویا خاموش کھڑی رہی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ حیرت سے کھڑی تھی جیسے سب کچھ اس کے سامنے سے گزر رہا ہو۔ تیمور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اچانک زویا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں بے حد محبت اور نرمی اور اپنائیت تھی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جو زویا کو گھبرا گیا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ صرف 6 مہینوں میں گھر والوں نے اسے اپنی بہو مان لیا اور تیمور نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ یہ سب اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر اس کے ریسیپشن کی باتیں کر رہے تھے اور وہ گھبرا کر اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جو کبھی سٹور ہوا کرتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دل کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ریحانہ بیگم دل سے اس فیصلے پر خوش نہیں تھی، مگر اکلوتے بیٹے کے سامنے آخر کار انہیں ماننا پڑا۔ تیمور خود بھی حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے تو زویا سے صرف انسانیت کے ناطے نکاح کیا تھا، اسے اپنانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب وہ حقیقت بن چکا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، خاموش، معصوم، سادہ اور حد سے زیادہ صبر کرنے والی لڑکی سے۔ زویا اس کے دل میں گہری جگہ بنا چکی تھی، اسی لیے وہ آج لال جوڑے میں تھوڑی گھبرائی ہوئی مہمانوں سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نور اسے تیمور کے کمرے میں لے آئی اور مسکرا کر بولی، لو اب یہی تمہاری جگہ ہے، آج سے تم اس گھر میں عزت کے ساتھ بہو بن کر ہوگی۔ امی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مگر سمجھداری سے انہیں معاف کر دینا۔ نور کی بات سن کر زویا گھبرا گئی اور فوراً بولی، نہیں آپی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکایت نہیں ہے، میرا دل صاف ہے۔ اس کی سادگی پر نور مسکرا دی اور بولی، تم واقعی بہت بھولی اور صبر والی ہو، اسی لیے تم نے اپنا مقام خود بنا لیا ہے۔ اب ایسے ہی مضبوطی سے اپنے حق پر کھڑی رہنا، میں تیمور کو بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آنے والے لمحوں کا خیال ہی اسے ڈرا رہا تھا۔ پہلے ہی وہ تیمور کی نظروں کا سامنا مشکل سے کر پاتی تھی اور اب تو اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت صاف دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، پھر بھی زویا کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ تیمور نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کر بولا کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل دل کے ملکہ جیسی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ پہلے تو وہ اسے ایک عام سی لڑکی سمجھتا تھا، مگر اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی سادگی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ تیمور اس کی تعریف پر تعریف کیے جا رہا تھا اور زویا کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس نے نرمی سے کہا کہ کچھ تو کہو تو زویا بامشکل اتنا ہی کہہ سکی کہ وہ کپڑے بدل لے۔ اس کی معصوم بات پر وہ ہنس پڑا اور بولا کہ وہی لباس پہن کر آئے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ یہ بات اس کے کان میں کہی گئی تو زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ نہانے کے بعد وہ باہر آئی تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور لباس میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
दोनों के दरमियान मोहब्बत भरा सुकून छा गया। तैमूर की आंखों में चाहत थी और जोया शर्माती हुई इसके करीब आ गई। इसने प्यार से इसकी पेशानी चूमी और इसी लम्हे में एक नया रिश्ता मजबूत हो गया। जोया की जिंदगी अब एक नए और खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी थी। तैमूर की मोहब्बत उसे यूं मिली जैसे जिंदगी की सब खुशियां एक साथ मिल गई हों। रेहाना बेगम और ताया जान ने भी दिल से उसे इस घर की बहू मान लिया था। अब वो खुद को महफूज और मजबूत महसूस करने लगी थी। तैमूर उससे मोहब्बत करने लगा था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो मोहब्बत के काबिल थी। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला था, मगर अब हालात बदल रहे थे। एक सुबह तैमूर दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था और जोया जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। इसने पहले रेहाना बेगम के लिए परहेजी खाना तैयार करके उनके कमरे में रख दिया। वो काम जैसे कभी बोझ लगते थे, अब वही काम वो दिल से करती थी। घर साफ सुथरा रहता, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मकान नहीं था, ये उसका अपना घर था, उसका आंगन, जिसे वो अपनी मेहनत और मोहब्बत से संवारना चाहती थी। तैमूर रोज़ की तरह दफ्तर जाने से पहले जोया के पास रुका, उसकी पेशानी पर प्यार भरा बोसा दिया, तो जोया के चेहरे पर खुद ब खुद रोशनी सी फैल गई। जल्दी वापिस आइएगा, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा सुकून था, जैसे पूरा घर उसी से रोशन हो जाता हो। सिर्फ एक महीना गुजरा था कि घर में एक बड़ी खुशखबरी आ गई। जोया उम्मीद से थी। ये खबर सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी अल्लाह अपनी रहमत अता कर देगा। नूर तो सुनकर खुशी और हैरत में गुम हो गई। उसको अपनी गोद अभी खाली थी, मगर भाई की खुशी उसके लिए सब कुछ थी। अल्लाह तुम्हारी गोद हरी करे और मेरे लिए भी दुआ करना, नूर ने दिल से कहा। क्यों नहीं आपी, ज़रूर करूँगी, जोया ने सादगी से जवाब दिया। रेहाना बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। दुआओं और प्यार ने जोया के दिल में एक ऐसा सुकून भर दिया कि पुरानी कमी और महरूमियाँ जैसे खुद ब खुद मिट गईं। उसे लगा अब जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम है। अंदर कमरे में तैमूर खुशी से बेकाबू था। हंसते हुए उसके कान में कहा, ये सब मेरी भी थोड़ी सी मेहनत का नतीजा है, मगर कोई मान ही नहीं रहा। जोया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आप ऐसी बातें ना करें, वो झिझकते हुए बोली। अपनी बीवी से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? तैमूर ने हंसते हुए इसे अपने करीब कर लिया। फिर मैं नरमी से पूछा, अब बताओ इतनी बड़ी खुशखबरी पर क्या चाहिए? जोया ने धीरे से जवाब दिया, बस आपकी मोहब्बत और तवज्जो और कुछ नहीं। उसकी सादा सी बात ने तैमूर के दिल को छू लिया। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो, उसने शौकी से कहा। ये सुनकर जोया ने हल्के से उसे पीछे किया। बस कीजिए, अभी शाम के 7 बजे हैं, मैं किचन में जा रही हूँ, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। तैमूर ने फ़ौरन संजीदा होकर कहा, कल ही तुम्हारे लिए काम वाली रखवा देता हूँ, तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है। इसे इसकी थकन का भी ख्याल था, और इस नन्ही जान का भी जो जोया के वजूद में पल रही थी। ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा, जोया खुशी से बोली। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो और दिल की बात कहने से मत घबराया करो, तैमूर ने प्यार से कहा। क्यों घबराऊं, बीवी हूँ आपकी, वो मुस्कुरा कर बोली। वो बाहर जाने लगी तो तैमूर ने हंसते हुए इसे दोबारा अपनी बाहों में ले लिया। कमरे में कह कहे गूंज उठे। वो सच्चे दिल एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो चुके थे, और इनकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी। ख़त्म शुद। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। शुक्रिया।